खुदा यसु मसीह के ज़िंदा और पाक और मुक़द्दस जलाली नाम में एक दफ़ा फिर आपको अस्सलाम हो। मैं तहसीन गुल खान आपका खादम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में आया हूँ और इस दफ़ा मैं चंद छोटी छोटी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में बाइबल की कुछ ऐसी वर्सेस का मुतालिया भी कराऊँगा और ऐसी वर्सेस को एक्सप्लेन करूँगा जो कि जिनके बारे में बहुत सारे ख़यालात हैं, कुछ गलतफ़हमियाँ भी हैं और कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस भी हैं। इस सिलसिले का नाम जो मैंने रखा है वो है क्या आपको पता है और डू यू नो दिस। और ये ऐसी सिलसिला होगा जिसमें एक या दो आयतों को हम उठाएंगे और उस पर क्विकली हम देखेंगे कि एक्चुअली यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं या इस आयत का क्या मतलब है या उसमें हम क्या सीखते हैं। सबसे पहले जो इस सिलसिले की पहली कड़ी है उसमें हम मत्ती की इंजील में जाएंगे और मत्ती की इंजील में 5वें बाब में हम देखेंगे और उसकी 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं आयत मैं आपके सामने रखूँगा। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो ये क्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पिछले दिनों में बातचीत भी होती रही, कुछ दोस्तों से बहस मुबाहिसा भी हुआ और लोग यही बात करते हैं कि निजात पाने के बाद हमें जो है वो अब खुदावंद के हुक्मों को मानने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद की जो तौरेत है या हुक्मों को अब हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। और फिर जो है वो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब उनसे पूछा जाए कि कौन से हुक्म मानने चाहिए, कौन से नहीं मानने चाहिए। एक और वीडियो में इनके बारे में बात करूंगा कि कौन से हुक्मों या कौन से हुक्मों को ना मानना या हमारे लिए मुमकिन नहीं अब रहा या हमें कौन से हुक्म मानने चाहिए। इसके लिए बहुत लंबी डिटेल्ड वीडियो चाहिए। इन आयतों को मैं जल्दी से आपके सामने बयान कर दूँ। लिखा है कि ये ना समझो, मैथ्यू चैप्टर 5, 17, 18, 19 एंड 20, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, यानी कि खुदा उनके हुक्मों को मानने की तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। अब खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात की है, ये बेसिकली ही स्टार्टेड हिज डिस्कशन, जो कि हम बात करते हैं, इसको पहाड़ी वाज भी कहते हैं। मैं पिछले दिनों में इसराइल की कुछ वीडियोस आपके सामने पेश की थी जिसमें हमने वो पहाड़ भी दिखाया जिस पर बैठकर खुदावंद ने पहाड़ी वाज जो है ये पेश किया। अब खुदावंद यीशु मसीह की सारी जो तालीम है उसका दारोमदार जो है या पूरा डिपेंडेंसी जो है वो इस बात पर है कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूँ और शरीयत पर अमल करता हूँ मैं। तो एक चीज़ हमें ये इस्टेब्लिश करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि खुदावंद यीशु मसीह ने ज़िंदगी में ना तो कभी शरीयत तोड़ी है, ना ही कभी तोड़ेंगे, और ना ही कभी खुदावंद यीशु मसीह ने किसी शरीयत के हुक्म को बातिल किया या उसको रद्द कर दिया या मिटाया या उसको ख़त्म किया। अब यहाँ पर जो बात आ रही है पूरा करने आया हूँ, तो इसके लिए जो ट्रांसलेशन है वो पूरा से हमारे जहन में ये एकदम सवाल आता है या एकदम ख्याल आता है कि पूरी हो गई, यानी कि अब ये फुलफिल्ड हो गई है, तो इसको अब हटा देना चाहिए हमें और इसकी ज़रूरत नहीं रही। हालांकि इसको पूरा करने के लिए जो खुदा यीशु मसीह का यहाँ पे मतलब है वो है कंप्लीट करने के लिए। जैसे मसलन अगर इस बाइबल मुकद्दस में अगर ऐसा इसका नया प्रिंट लिखा जा रहा हो या इसकी हाथ से किताबत की जा रही हो और 66 किताबें हैं और 65 लिख दी गई हों और जो कातिब है वो एक और शख्स आए और वो कहे कि अब जो मुकाशवा की किताब है उसकी किताबत मैं करता हूँ, तो एक अनकम्प्लीट या इनकम्प्लीट जो मुसवदा है या एक ऐसी चीज़ जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, उसके अंदर जो फाइनल एडिशंस हैं या फाइनल जो है वो बातें जो शामिल करनी जानी थी वो हो गई। तो यीशु मसीह का मतलब ये था कि शरीयत के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी उस शरीयत की किताब को पूरा करने के लिए वो रिक्वायरमेंट्स मैंने पेश कर दी हैं और अब ये एक मुकम्मल किताब बन गई है। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि ये अब ये फुलफिल हो गई या ख़त्म हो गई है, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह के अल्फाज से साफ साफ कहा है कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा। दैट मीन्स कि अगर आज आसमान और ज़मीन कायम है तो इसका मतलब है कि तौरेत भी कायम है, उसका एक एक नुक्ता और एक एक शोशा भी कायम है। और मज़े की बात यह है कि खुदावंद ने फिर यही कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम इन हुक्मों को सिखाओ और इन पर अमल भी करो और ख़ुद भी करो और दूसरों को भी सिखाओ, ताकि तुम बादशाही में बड़े कहलाए जाओ या बड़े किए जाओ। तो अब पूरा करने का जो खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पर पॉइंट है वो ये है कि मैं इसकी तकमील करने आया हूँ, इसको मुकम्मल करने आया हूँ। और ये नहीं है कि खुदावंद की शरीयत में कोई कमियाँ थी
یا خداوند کی شریعت میں کوئی یعنی کہ وہ کامل نہیں تھی، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے اس کی ایک تکمیل ہوئی، اور اب ہمارے پاس ایک مکمل شریعت جس کو ہم شروع سے لے کر پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خدا کی شریعت، خدا کے احکام، خدا کی اصطلاحات ہیں، ان کو ہم ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے، اور خداوند کا یہ زندہ اور پاک کلام ہمارے لیے موجود ہے۔ اور ایک اور جو ایکچول ہیبرو یہاں پر لینگویج یوز ہوئی ہے، اس کے لیے جو الفاظ ہونے چاہیے ٹرانسلیشن میں وہ یہ ہیں کہ میں اس کو پورا طور پر سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ خدا یسوع مسیح کا یہاں پر مطلب تھا کہ میں اس کو ایکسپلین پورا کرنے آیا ہوں، اس کی جو اپلیکیشن ہے، پرفیکٹ اپلیکیشن، وہ میں نہ صرف اپنی زندگی سے دکھاؤں گا بلکہ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گا ساتھ۔ یہ ایک بہت بڑی ربینیکل ڈسکشن ہوتی ہے، ایک یسوع مسیح سے پہلے بھی جو جتنے بھی بنی اسرائیل میں ریبائز آئے یا جو بڑے بڑے استاد آئے، انہوں نے ربینیکل ڈسکشن کی، اور آگے جا کر خداوند یسوع مسیح نے جو باتیں کی ہیں وہ بیسیکلی دونوں باتیں جو ہیں وہ خداوند کے کلام یعنی پرانے عہد نامہ میں سے، کیونکہ جب یسوع مسیح موجود تھے زمین پر اور خدمت کر رہے تھے تب نیا عہد نامہ نہ تو لکھا گیا تھا کیونکہ ابھی وہ سارا کچھ ہو رہا تھا، تو ان کے پاس جو کلام مقدس تھا وہ صرف اور صرف پرانا عہد نامہ تھا۔ ایک اور میں آپ کی غلط فہمی دور کرتا چلوں کہ یسوع مسیح نے ساری شریعت پوری کر دی۔ یسوع مسیح نے قربانیوں کا جو ساری ریکوائرمنٹ تھی وہ ڈیفینیٹلی پوری کر دی ہے، لیکن ساری شریعت ابھی پوری نہیں ہوئی۔ آپ ضرور چونکے ہوں گے میری اس بات سے، کیونکہ یسوع مسیح کی دونوں آمدوں کا ذکر جو ہے وہ شریعت میں ہے، ٹھیک ہے۔ یسوع مسیح کی پہلی آمد کے متعلق جو شریعت اور انبیاء کی کتابوں میں پروفیسیز ہیں وہ بھی صرف پوری ہوئی ہیں۔ وہی پروفیسیز جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق شریعت میں یعنی توریت میں یعنی پہلی 5 کتابوں میں، انبیاء اور زبور میں جو سیکنڈ کمنگ کے والے سے بھی پروفیسیز ہیں وہ تو سٹل فیوچر ہیں، وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ابھی پوری نہیں ہوئی، یعنی 100% کمپلیٹ نہیں ہوئی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ زمین اور آسمان ابھی تک قائم اور ٹلے نہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ خداوند کے وعدے اٹل ہیں، اور آج بھی ہم رینبو دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو وہ عہد جو ہے وہ قائم اور دائم ہے، جو مرضی کوئی جتنا مرضی کہتا رہے، لیکن اسی طرح خداوند کی شریعت بھی ابھی تک قائم ہے، کیونکہ ابھی تک شریعت کے کچھ ایسے حصے ہیں جو پورے نہیں ہوئے۔ یسوع مسیح نے اپنی پہلی آمد میں آ کر شریعت کے وہ حصے پورے کیے، صحائف انبیاء کے وہ حصے پورے کیے، زبور کے وہ حصے پورے کیے جو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کے متعلق تھے۔ اب دوسری آمد میں خداوند یسوع مسیح آ کر باقی کے وہ حصے پورے کریں گے، اور باقی کی شریعت جو ہے اور باقی کے انبیاء کی کتابیں اور باقی کے زبوروں کی جو تمثیلیں ہیں یا زبوروں میں جو خداوند کے بارے میں پروفیسیز ہیں، نبوتیں ہیں، ان کو پورا کریں گے، تب جا کر شریعت پوری ہوگی جس کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور تب جا کر جیسا یسایا کی کتاب میں لکھا ہے یا مکاشفہ کی کتاب میں کہ آسمان اور زمین جو ہے وہ لپیٹ دیے جائیں گے اور ٹل جائیں گے، اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ 1000 سالہ بادشاہی کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ 1000 سالہ بادشاہی میں بھی خداوند کی توریت، شریعت، صحائف انبیاء، انجیل اور مکاشفہ یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک سارا کچھ جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا، سارا کچھ ویلڈ ہوگا، سارا کچھ جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا۔ اور یہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے یہاں پر الفاظ ہیں کہ میں اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا، اس کو تباہ کرنے نہیں آیا، اس کو ختم کرنے نہیں آیا، اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے آیا ہوں، اس پر عمل کرنے آیا ہوں، اس کو پورے طور پر ایکسپلین کرنے آیا ہوں، اس کو کمپلیٹ کرنے آیا ہوں، یعنی کہ اس کی تکمیل کرنے اور اس کو مکمل بنانے کے لیے آیا ہوں، اور اس کو جو ہے وہ فلفل خداوند یسوع مسیح کی دونوں آمدوں میں ہوگا سارا کچھ۔ جیسے ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ سبت کی ابھی تک جو ہے فلفلمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ سبت کی فلفلمنٹ جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی ہے، کیونکہ دنیا کو بنے ہوئے 6000 سال ہو چکے ہیں، اور 7واں جو دن ہے جو کہ 1000 سال کے برابر ہے، اس کی فلفلمنٹ جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو پہلی 4 عیدیں ہیں وہ بھی فلفل ہوئے ہیں، آخری 3 عیدیں نہیں ہوئی، یعنی عید فصح پر یسوع مسیح صلیب پر قربان ہوئے تو وہ فلفل ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عید فطیر پر یعنی بے خمیری روٹیوں کی عید پر یسوع مسیح کو قبر میں رکھا گیا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو کہ خود ایک بے خمیری روٹی ہے، اس کو جب قبر میں رکھا گیا تو وہ عید پوری ہوئی۔ اور جب پہلے پھلوں کی عید آتی تھی، یعنی کہ سبت کے بعد کا جو پہلا دن ہوتا تھا، تو ہفتے کا پہلا دن تو پہلے پھلوں کی عید آتی تھی، تو یسوع مسیح نے جی اٹھ کر سب سے پہلا پھل ٹھہرا، جیسے پہلا کرنتھیوں 15 باب میں لکھا ہے، تو وہ عید بھی پوری ہو گئی۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عید پینتیکوست کا دن آتا ہے اور خداوند کا پاک روح جو ہے وہ زور سے نازل ہوتا ہے اور خداوند کی انجیل کا کام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس کی عید کی بھی تکمیل ہم دیکھتے ہیں. لیکن ابھی نرسنگوں کی عید کی تکمیل نہیں ہوئی، جب نرسنگے پھونکے جائیں گے اور مردے زندہ کیے جائیں گے. ابھی تک یوم کفارہ کی جو یوم کپور کی عید ہے اس کی فلفلمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ہم سب کا جو انڈیویجول کفارہ ہے وہ تو ہوا ہے، لیکن ابھی تک ایز اے قوم جو ہے ہم ابھی اکٹھے نہیں ہوئے اور بنی اسرائیل کے طور پر خداوند کی بادشاہی میں بھی داخل نہیں ہوئے. ریممبر ون تھنگ کہ جب عید فصح ہوتی تھی تو ہر گھر ہر شخص کے پیچھے ایک برا لیا جاتا تھا. یسوع مسیح نے اپنی پہلی آمد میں جب قربانی دی ہے تو ہر شخص جو ہے اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے. لیکن جب عید کفارہ ہوتی تھی تو پوری قوم کے لیے ایک برا چنا جاتا تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع دوبارہ آ کر مریں گے، کیونکہ قربانیاں اور بلڈ شیڈ جو ہے وہ یسوع نے سارا ہی جو ہے اس کی تکمیل کر دی. لیکن اس کی کہہ لیں کہ علامتی طور پر اس کی فلفلمنٹ ابھی باقی ہے کہ پوری قوم جب 12 کے 12 قبیلے ہم سب جو غیر قوموں میں سے آئے اور جو بیچ میں پیوند ہوئے ہم سب جو ہے وہ اس میں شامل ہوں گے، تب ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا. عید خیام ابھی تک جو ہے پوری نہیں ہوئی، کیونکہ عید خیام جو ہے اس کا فلفلمنٹ ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں نظر آتی ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان میں لگ گیا، مکاشفہ 20 باب میں، اور وہ فلفلمنٹ 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگی اور خداوند کی ہیکل اور خداوند کا خیمہ بنے گا. میرے عزیزو، یہ اپنے دل سے بات نکال دیں کہ ساری شریعت بس پوری ہوگی، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ساری شریعت ابھی پوری نہیں ہوئی. پوری شریعت کو پورا کرنے کے لیے یسوع کی پوری منسٹری کا پورا ہونا ضروری ہے، اور یسوع کی منسٹری صرف فرسٹ کمنگ تک نہیں تھی، یسوع کی منسٹری سیکنڈ کمنگ تک بھی ہے. اس میں ہم دیکھیں گے، اور اس میں ہم نیکسٹ جو ویڈیوز ہوں گی، چھوٹی چھوٹی شارٹ کلپس ہوں گے، اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ جو آگے جا کر باتیں کی کہ تم نے سنا تھا اور میں تم سے کہتا ہوں، یہ دونوں باتیں کہاں سے لی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں گا. آپ کو امید ہے کہ یہ شارٹ ویڈیوز جو ہیں پسند آئی ہوں گی. یہ شارٹ سلسلہ جو ہے، کیا آپ کو معلوم ہے، یہ آپ کو پسند آئے گا. اور آج کا جو ہے وہ سوال جواب یہی ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یسوع مسیح نے آ کر شریعت کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اس کو کمپلیٹ کیا ہے. آدھی شریعت ابھی فلفل ہونی باقی ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں شریعت اور نبیوں کی کتابوں میں جو لکھا ہے ابھی تک فلفل نہیں ہوا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شریعت ابھی تک قائم ہے، کیونکہ آسمان اور زمین قائم ہے اور ابھی تک آسمان اور زمین نیا نہیں ہوئے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے جب یسوع کہہ رہے تھے کہ میں پورا کرنے آیا ہوں، یسوع مسیح بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ میں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آیا ہوں پورے طور پر. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو اس شریعت کو توڑنا سکھاتا ہے یہ خود توڑے گا، اور ان کے حکموں کو توڑے گا اور توڑنا سکھائے گا، وہ بادشاہی میں چھوٹا کر دیا جائے گا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ خداوند کے حکموں پر عمل کریں گے تو آپ خداوند کی مرضی کو پورا کریں گے اور خداوند کے نام کو اونچا کریں گے؟ جیسا یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، جس طرح میں نے تجھ سے محبت کی اور میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کے حکموں یعنی توریت کو مانتا ہوں، اسی طرح میری محبت بھی تم میں ایسے ہی ثابت ہوگی جب تم ان حکموں کو مانو گے. پھر پہلا یوحنا اس کے ہم دوسرے تیسرے چوتھے باب میں بھی دیکھتے ہیں کتنا ایمفسس اس بات پر ہے، اور لکھا ہے کہ خداوند کی محبت ایسے ہی تم میں اسٹیبلش ہوگی، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں خداوند سے پیار کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں اور اس کے حکموں کو نہیں مانتا، وہ جھوٹا ہے. بائبل جو ہے اس بارے میں کافی کنسسٹنٹ ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلا ویڈیو پورا ہوا، اور انتظار رہے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی دوسرے ویڈیو کا. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.